बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हर दौर की अपनी एक नफ्सियात होती है। मसलन हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना याद कीजिए, वो एक जालिम शख्स था। उसके दौर में लोग रोज सुबह उठकर एक दूसरे से पूछते थे कल रात कौन कौन कत्ल हुआ, किस किस को कोड़े मारे गए। वलीद बिन अब्दुल मलिक को मालो दौलत जमा करने और इमारतें बनाने का शौक था। उसके दौर में लोग सुबह उठकर एक दूसरे से पूछते थे कौन सी नई इमारत शुरू हुई, कहां नहर बनने लगी, सड़क और पुल कौन कौन से नए नए बनाए जा रहे हैं। सलमान बिन अब्दुल मलिक को खाने पीने और गाने बजाने का शौक था। उसके जमाने में लोग अच्छे रेस्तोरां, अच्छे कुक्स और अच्छे गाने बजाने वालों के बारे में बात करते थे। और जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो लोग एक दूसरे से पूछते थे तुमने कितने कुरान मजीद खत्म किए, रात कितने नफल पढ़े और कितना विर्द किया। आप देख लीजिए लोगों की नफ्सियात में 12 बरसों में कितनी तब्दीली, कितना फर्क आया। हम बदकिस्मती से ख्वातीन हज़रात एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अब हर रोज लोग एक दूसरे से पूछते हैं आज किसकी पगड़ी उछाली गई, आज किस पर इल्जाम लगाया गया और आज किस जज ने किसके खिलाफ कितने रिमार्क्स दिए। ये कितनी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में रोज कितने इल्जाम लगते हैं, हमारे मुल्क में रोज कितने लोगों की बेइज्जती की जाती है। मुझे बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है इस दौर के आखिर में पूरे मुल्क में कोई बाइज्जत शख्स नहीं बचेगा, हम सब मुल्जिम हो चुके होंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। करतूत इनके बहुत सारे हैं। उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत। इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है वो एक मगरबी कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। क्या ऐसे आदमी को नाअहल नहीं होना चाहिए? हमारी मीटिंग्स होती हैं तो इमरान खान बताते हैं कि किस पे किस तरीके से अटैक करना है, उसकी इंसल्ट आपने कैसे करनी, उसके ऊपर कीचड़ कैसे उछालना, ये तरीके हमें जो है वो बताया जाता है। इस शैतानियत से जो लीडरशिप है वो निकल आए। खान साहब जो हैं उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, वो टैलेंटेड लोगों से शायद जेलस होते हैं। एमएनएस की जिस तरीके से इस पार्टी में तजलील की जाती है वो आप एमएनए से जाकर पूछें। परवेज खटक जो एक माफिया का डॉन है उधर केपी में, रिजर्व सीट्स वो सारी परवेज खटक ने अपनी कजन को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। पता नहीं कि वो परवेज खटक से ब्लैकमेल हो चुके हैं या पता नहीं उनको क्या खौफ है, क्या खतरा है कि उस आदमी के खिलाफ ये एक लफ्ज भी नहीं सुनता। हमें ये पता चल चुका है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके वालिद से रब्ता करके जो कल उनको शह दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस पता नहीं उनको क्या क्या ऑफर करके आयशा के मुंह से ऐसी बातें निकलवाई हैं। उनके वालिद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। 5 करोड़ रुपया जो है वो आयशा गलालाई ने इस सारे काम के लिए कीमत मुकर्रर की। ये सीट पीटीआई की सीट है और अगर लीडर इतना बुरा है और पार्टी इतनी बुरी है तो उसकी सीट तो उससे भी ज्यादा बुरी होनी चाहिए। उसने ये इल्जाम हमारे चेयरमैन पे नहीं लगाया, उसने ये इल्जाम हमारी 54% पॉपुलेशन पर लगाया है। ऐसे इल्जामात ना हमारी पार्टी के मयार को नीचे गिरा सकती है, ना खान साहब के मयार को नीचे गिरा सकती है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लीडरों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगते रहे, लेकिन आयशा गुलेलाई पहली एमएनए है जिन्होंने अपने लीडर पर इखलाकी इल्जामात लगाए। ये इल्जामात अगर झूठ हैं तो अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये अगर सच हैं तो फिर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन सच और झूठ का फैसला कौन करेगा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहरयार आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और आयशा गुलेलाई साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, एमएनए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी इनका ताल्लुक है। आयशा साहिबा, आपका जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है और बार बार बात की जा रही है। सबसे पहले आप इससे बात स्टार्ट करेंगे। ये फरमाइएगा, कुछ छोटे छोटे सवाल है, मैं कोई आपका जाहिर है कोई बहुत आप पे तहकीक नहीं हो रही, ना ही आपकी तहकीर हो रही है, वो कुछ सवाल जो आपके सामने रखूंगा। ये फरमाइएगा, आपने फरमाया था कि इमरान खान साहब ने कोई मैसेजेस किए थे आपको, ये कब की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सियासी साइड से हट के मैं नून लीग की जो खवातीन हैं उन्होंने आज एक खातून के हक में मुजाहरे किए,
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے ریزولوشن پاس ہوئی تو میں اس چیز کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی. لیکن کچھ خواتین نے آپ کے خلاف بھی پریس کانفرنس کی ہے، مظاہرے کیے. جی، وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ خواتین ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پارٹی کا کلچر جو ہے، کیونکہ نہ میں جھوٹ بولتی ہوں نہ میں جھوٹ بولنے والی ہوں، اور میں آج جس طریقے سے میں بات کر رہی ہوں، میں لوگ پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، میں پارٹی کو چھوڑ رہی ہوں، تو اس میں میں جب پارٹی چھوڑتے وقت میرے 3 جو اہم مجھے کنسرنز تھیں، اس میں سے ایک کنسرن یہ تھا کہ مجھے بھی انہوں نے اس قسم کا تنگ کیا، بادر کیا. کنہوں نے؟ عمران خان. اوکے، عمران خان صاحب کے میسیجز آتے رہے آپ، یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، میں بات چاہتا ہوں کوئی اور اس کے علاوہ یہ میسیجز پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ اور بہت ساری خواتین، میں صرف کلچر بتانا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کلچر شاید ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو سیاست میں آنے کے لیے آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے. پاکستان کی سیاست کو، خواتین کو تو آپ سیاست میں آنے سے روک رہے ہیں. کس طرح کا ماحول ہے جہاں پہ آپ کا لیڈر اور آپ کی جو اس کا ٹولہ ہے، آپ کی بات درست، اس کا ٹولہ ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ اس قسم کا انوائرمنٹ ہے. پی ٹی آئی میں مین چیز خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. نہیں، اور آپ یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایک خاتون جس نے کمپلین کی ہو کہ میری عزت محفوظ نہیں رہی یہاں؟ دیکھیں، خواتین تو بہت ساری ہوں گی، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک مثال. یہ بہت بڑا الزام ہے، پاکستان میں آج تک کسی لیڈر پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگا. تو میں آپ سے پوچھا کوئی ایک خاتون جیسے یہ کہا ہو کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے میری عزت پامال ہوئی یہاں پہ، کوئی ایک؟ پارٹی کی جو خواتین ہیں وہ ان میں سے بہت ساری خواتین کو یہ گیا ہوگا. کوئی ایک خاتون، دیکھیں اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں آپ ایک لیڈر کو، نیشنل لیول کے لیڈر کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بد کردار ہے. اس طرح بلیک بیری عمران خان کا لے لیں، اس کو چیک کر لیں تو آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے. نہیں وہ چھوڑ دیں، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں، نہیں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ عزتیں محفوظ ہیں، کوئی ایک خاتون. ایک کلچر ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پارٹی چھوڑتے وقت ایک الرٹ کرنا چاہا پاکستان کی خواتین کو کہ آپ جس پارٹی میں آپ آ رہی ہیں یا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اس میں آپ الرٹ رہیں، اسٹے الرٹ فرام عمران خان اینڈ دا گروپ اراؤنڈ ہم. یہ وہ لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہلا میسج کب آیا عمران خان صاحب کا؟ مجھے اکتوبر 2013 میں آیا تھا. اوکے، میسج کیا تھا؟ وہ ایسے میسیجز تھے کہ جس کا میرے خیال سے ایک عزت مند اور ایک غیرت مند لوگ اس کو نہیں بول سکتے. اوکے، آپ کو ہراساں کیا گیا تھا؟ اس طرح کے میسیجز تھے. اوکے، اور یہ اکتوبر 2013 سے کب تک یہ میسیج چلتے رہے؟ جس سے مجھے مینٹلی میں ٹارچر ہوئی اس تمام تر عرصے میں، اور میں نہیں چاہتی کہ جو پاکستان کی دیگر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ ایسی پارٹی میں جو ہے ایسے لیڈر کے ساتھ وہ ادھر آئیں اور ان کو خطرہ ہو. اچھا، اب یہ فرمائیے گا اکتوبر 2013 سے لے کے یہ کب تک میسیجز چلتے رہے؟ دیکھیں، یہ کچھ عرصے تک چلتے رہے. بس کچھ عرصہ، سال، مہینہ چلتے رہے، کچھ عرصے تک چلتے رہے، سال 2 سال. فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ ہوتا رہا. اور مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ بلیک بیری عمران خان کا، وہ تو دیکھیں وہ اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے یا پارلیمنٹ نے کرنا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم بائی ٹائم آپ کا خیال یہ کہ مہینہ، 2 مہینے، سال، 1.5 سال، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں اور آپ نے رسپانس نہیں کیا کوئی؟ جی، آپ نے کوئی رسپانس نہیں کیا. دیکھیں، ایک میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو غیرت اور عزت کا مسئلہ ہے، میرے خیال سے اس میں ہم پاکستان ایک مشرقی اقدار رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس میں ہمیں ایسی کوئی چیز جو ہے اس پہ ہمیں کمپرومائز نہ کرنا چاہیے. مشرقی آج کا نہیں بنا ہوا، یہ بڑا پرانا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ جو میسیجز آپ کو آتے رہے، ایک کلچر آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. نہیں، وہ کلچر بھی دیکھیں، یہ فلسفیکل باتیں ہیں ساری. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کو میسیجز آتے رہے، آپ نے ان کا رپلائی کیا یا میں اگنور کرتے رہی؟ کوئی رپلائی آپ نے نہیں کیا؟ میں اگنور کرتی رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق جو ہے وہ فائنینشلی کرپٹ آدمی کے اوپر ہوتا ہے، تو ایک آپ کا جو لیڈر ہے جو کہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے، اگر وہ مورل ٹرپیٹیوڈ اس میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 بات آپ کی درست ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت ہونا چاہیے. یہ بغیر ثبوت کے کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ عائشہ صاحبہ نے الزام لگا دیا ہے تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے تا حیات. آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے آپ پیش کریں، ہم سب ایک تحریک چلائیں گے. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے اور اگر آپ کوئی بات بتانا ہی نہیں چاہتی تو اس بات پہ تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر چیز
چیز کا ثبوت موجود ہوتا ہے. اچھا آپ نے جو پریس کانفرنس کی یہ آپ نے خود کی یا آپ سے کروائی گئی؟ مسئلہ مجھ سے کون کروائے گا؟ ویسے یہ کہا گیا کہ 5 کروڑ روپے لے کے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس. یہ تو پی ٹی آئی کے ٹیکٹکس ہیں. پی ٹی آئی میں نے تو نون لیگ کے بارے میں کہتے ہیں نا نون لیگ میں درباری ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں پی ٹی آئی کے درباری میں نے آج دیکھ لی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایک آدمی کے غلطی پر جو ان کا وہ لیڈر کہتے ہیں اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اتنے لوگ آئے. اور میں ویسے میں کہہ سکتی ہوں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. پریس کانفرنسز بھی میرے خلاف کر رہے ہیں. ان کی تو عمران خان صاحب کو چاہیے ان بیچاروں میں تو آپ بھی شامل تھی نا جی. آپ 4 سال تک تو میرا خیال ہے آپ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مجبور کیا تھا پریس کانفرنس کے لیے؟ غریب لوگ ہیں پریس کانفرنسز میرے خلاف اگر کر رہے ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کوئی ٹکٹ وغیرہ مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے. پارٹی میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس کے لیے کسی شخص نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو, نون لیگ کے ساتھ تعلق, کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق ہو, کسی نے آپ کو مجبور کیا ہو, ترغیب دی ہو, کوئی آپ کو رقم دی گئی ہو, کوئی رقم آپ نے وصول کی ہو, کوئی آپ کو لالچ دیا گیا ہو؟ میں انشاءاللہ اس کے اوپر لائحہ عمل بناؤں گی اپنا. آج میں نے سنا کہ میں نے 5 کروڑ روپے لیے ہیں. آج میں نے یہ انکشاف مجھ پر ہوا. پی ٹی آئی والوں نے انکشاف کیا. میں اس چیز کے اوپر اپنی کارروائی دیکھوں گی کہ میں نے کارروائی کیا کرنی ہے. 50 کروڑ روپے ایک صحافی نے جو بڑے سینئر ایک بزرگ صحافی ہیں انہوں نے الزام لگایا. یہ میرے ضمیر کی بات ہے, یہ میری عزت کی بات ہے. اگر میں اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں اور پارٹی میں ایسے وقت پہ چھوڑ رہی ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی لوگ جوائن کر رہے ہیں, کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا شخص جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو پچھلے 2 ہفتوں میں, امیر مقام صاحب یا کوئی اور؟ یہ بات بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں. امیر مقام کے اوپر بھی میں تو امیر مقام اور نون لیگ سے کہوں گی کہ ان کو ہر جانے کا نوٹس بھیجیں. نہیں آپ صرف اپنا جواب دینا. آپ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میری میں حلفیہ کہتی ہوں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. میں اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے بھی آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ تو میں جب پی ٹی آئی میں تھی فاٹا کے مختلف ایشوز کے اوپر ہوتی رہی. ناٹ ٹو جوائن پی ایم ایل این. وہ تو ناٹ ریسنٹلی 2 ہفتوں میں کوئی ریسنٹلی ملاقات نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف میں نے اپنے ضمیر کے طور پر کیا ہے اور میں نے پاکستان کی خواتین کو کہا ہے. اور پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں جن کو تنگ کیا جاتا رہا میں ان ساری خواتین کو کہتی ہوں. اقبال جھگڑا صاحب سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی کیونکہ وہ گورنر ہے, ظاہر ہے آپ ایم این اے ہیں, وہاں سے ملاقات پی ٹی آئی کی قیادت کو پتا تھا کہ آپ اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے مل رہے ہیں؟ 1-2 دفعہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں میرا ڈیلیگیشن میرے ساتھ تھا. فاٹا کے لوگ تھے اس میں. تو میں عوامی مسائل کے لیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے آپ نے الزام لگایا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں پی ٹی آئی کا ایک شخص آپ کا پرانا دوست, آپ کا پرانا بھائی اور آپ کا پرانا کولیگ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ پہلی مرتبہ اس اور ان کی جرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پراپرلی انہوں نے خود کہا کہ میں تمام الزامات کے جواب دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حفیظ صاحب یہ آپ نے سارے الزامات آپ نے سن لیے, کل سے سن رہے ہیں, کیا جواب ہے سر آپ کا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کو انہوں نے بد کردار کہا وہ باقی بد کردار لیڈر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہی صاحب, میں نے عائشہ کو ہمیشہ اپنی سگی بہن سمجھا. 4 سال یہ میرے ساتھ بیٹھی رہی ہیں. میری بیٹی 3 بیٹی ہیں. میری تینوں بیٹیاں ان کو پھپھی کہتی ہیں. میری وائف سی ایم ایل بھی ہے. جب بھی پارلیمانی میٹنگ یا کہیں پہ ان کے حوالے سے کوئی بات آتی تو میں ان کو بغیر ان کے ڈیفینڈ کرتا. آفریدی اور وزیر پیچھے سے بھائی چلے آ رہے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہے, میں اتنی تکلیف میں ہوں اس وقت کہ میری وہ بہن جو میں سوچتا تھا کہ کلثوم سیف اللہ کے بعد کہ ساؤتھ آف کے پی میں ایک پہلی دفعہ ایک بہن بیٹی ایسی آئی ہے جو کہ آئیڈیل بنے گی. میری وہ بہن 4.25 سال میرے ساتھ ہر بات کرتی ہے. اس کی عزت میری عزت ہے. لیکن آؤٹ آف دا بلو اتنا بڑا بہتان, تو بہتان کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد میری تینوں بیٹیاں بھی قربان ہیں میری لیڈر پہ. عمران خان محتاج ہے اللہ کا, 1 ٹکا کسی کو نہیں دے سکتا. میں حیران پریشان یہ ہوں کہ 4.25 سال میں بھائی ہوں, اور پشتو میں کہتے ہیں کہ خور دے ورور دسترگو نوروی, کہ بہن جو ہے وہ بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, نور ہوتی ہے. تو وہ یہ بھائی علی محمد خان, مراد سعید, یہ سارے بھائی کیا ہم بے غیرت تھے یا بے غیرت ہیں؟ 2013 میں آپ کو میسج ملتا ہے, پھر آپ ادھر ایم این اے کیسے رہتی ہیں؟
आप आवाज क्यों नहीं उठाती? काशी साहब, आपके भाई आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आवाज क्यों नहीं उठाती? क्या हम इतने बेगैरत हैं? लानत भेजते हैं ऐसे ओहदे पे, ऐसी पार्टी पे जहां पे कौम की बहन बेटी और अपनी सगी बहन बेटी की इज्जत रहो। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मेरे पास लकी मरवत और बनू के लोग आते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुझे कलमा नसीब ना हो मरते वक्त, कि उन्होंने मुझे कहा कि आयशा के वालिद साहब पैसों के मामलात में हैं, मैंने बहन को रिक्वेस्ट की कि मेरी बहन इस तरह मसले हैं, इसको हल करें, और अगर जहां पे मुझे जरूरत है मुझे बताएं। आपका ख्याल ये है कि इनके वालिद करप्ट है? मैं ये नहीं कहता। फिर क्या है? पैसों के मामलात क्या होते हैं? मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स जो कि लास्ट कौम को मुखातिब होकर वो क्या कहते हैं कि इन जालिमों ने पहले मेरी बीवी के खिलाफ पता नहीं टाइल्स का केस किया, फिर पता नहीं कुछ और किया, फिर मेरी जिंदगी की मां के बाद 2 बेटे थे। अब आपका ख्याल ये है कि नून लीग जो बोतान है, नून लीग के असर में है ये देखिए, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। इन्होंने जो किया है ना, मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी बहन को अल्लाह माफ करे, लेकिन इन्होंने जो औरतों और बहनों और बेटियों को गुमराह करने की कोशिश की है इस सिलसिले में। अच्छा साहब, देखिए बात यह है कि अगर साहब आपको अपनी बहन समझते थे तो आपको ये मैसेज इनको दिखाना चाहिए था। आप 4 साल खामोश क्यों रही? देखिए, मैं शहरियार मुझे जानते हैं, मैं इतना ज्यादा बात नहीं करती हूँ, ये मुझे जानते हैं। मैं इतना ज्यादा किसी से मतलब घुलती मिलती नहीं हूँ, मैं एक जगह पे रिजर्व नेचर है मेरी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि वो बाज औकात आप नहीं बताना चाहते। आपने अपने वालिद को बताया था? मैंने वालिद को बताया तो था। भाई को बताने में क्या हर्ज? देखें, मैंने ये चीजें काफी हद तक, बॉटम लाइन इसके मैंने ये चीजें बर्दाश्त की काफी अरसे तक। और ये मुझे अगर ये कह रहे हैं कि ये कोई नून लीग के कहने पे कह रही हैं, किसी और के कहने पे, मैं सिर्फ पाकिस्तान की जो खवातीन है, जो पीटीआई की खवातीन है, मैं उनको कहती हूँ कि आप सामने आए। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है, आप सामने आए। आप खुद वाकया हुआ तो आप खुद नहीं बता रहे, तो बाकी लोगों को कैसे आप तवक्को कर रही है कि बाकी खवातीन? मैं सीधा आपको इमरान खान साहब ने हरासा किया, आप क्या कहना है? सीधी बात बिल्कुल, मैं उसके ऊपर आ रही हूँ। सीधा सवाल, मुझे मेंटली टॉर्चर, देखिए मैं माजूद चाहता हूँ, गलत सवाल है, बिल्कुल मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे मेंटली टॉर्चर किया, मुझे धचका लगा इस चीज पे, मुझे शौक हुआ। और दूसरी बात है कि नून लीग के कहने पे कोई खातून कैसे अपनी इज्जत के ऊपर बात कर सकती है? नून लीग के कहने के ऊपर एक सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आप इमरान खान साहब से शादी करना चाहती थी? ये आपको किसने कहा? ओके, नईमुल हक साहब ने कल एक टिकट्स भी चलवाए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा भी है कि आप शादी करना चाहती थी, आपकी ख्वाहिश थी, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप NA1 का टिकट लेना चाहती थी और आपको टिकट नहीं दिया गया, और रिवेंज में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल सीधा, आप शादी करना चाहती थी? क्या मैं आपको इतनी, मेरी एक रिजर्व नेचर है, मेरी जिस किस्म की नेचर है वो शहरियार को पता है। क्या मैं मेरी उम्र की एक लड़की इतने जहानदीदा शख्स को मैं ऑफर कर सकती हूँ? आपको ये लॉजिकल लगता है? आपका ख्याल ये गलत है? ये लॉजिकल लगता है आपको? नहीं लॉजिकल अच्छा, उन्होंने लॉजिकल नहीं, क्योंकि दुनिया में तो ऐसी शादी हुई है अजीबो गरीब सी कि आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, उनकी बीवी में और उनमें कितनी उम्र का फर्क है। ये नहीं, आप सिर्फ अपना सवाल, आप सिर्फ अपना जवाब दीजिए कि आप नहीं चाहती थी। उम्र की बात नहीं, वो जिस किस्म के एक जीरक इंसान हैं, जिस किस्म के, क्या मेरी जुर्रत है कि मैं उसको इस तरह की बात करूं? ये कोई मानने वाली बात है? गलत है। दूसरी बात, ये वो हमारे पार्टी की चेयरमैन है, और मेरी उम्र देखें, उनकी उम्र देखें। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि अमीर मुकाम से इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने साजिश की। इन्होंने कहा, अभी कहा कि 5 करोड़ रुपए लेके इन्होंने वो किया। मैं इन सब के ऊपर इनको सू करूंगी, मैं इनको हर्जाने का नोटिस भेजूंगी कि इनकी कौन सी बात है। अब देखिए सर, ये इमरान खान इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। इस चीज को इमरान खान, मेरे सामने इमरान खान को बिठाए, वो डिनाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे डिनाई? नहीं कर सकते डिनाई इसको वजह क्या? इसको कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। आपके पास सबूत है? सर मैं आपके पास सबूत है? बिल्कुल है। और ये सबूत कहां पेश कर सकती हैं आप? देखिए, जब मौका आएगा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगी? और मैं सिर्फ ये कहती हूँ, अगर पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है, वहां पे एक कमीशन बनता है, पार्लियामेंट्री कमीशन, आप वहां पे पेश कर सकते हैं? देखिए, मैं सबूत जो है वो
ڈیجیٹل دور ہے آج کل, سب چیزیں موجود ہیں, میرے پاس بھی ہیں, پی ٹی اے کے پاس بھی ہیں, پی ٹی اے کے پاس بھی ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ بلیک بیری کا ذرا عمران خان کا موبائل لیں اور اس کو چیک کریں کہ اس نے کتنی خواتین کو ہراس کیا. نہیں وہ چھوڑ دیجئے, باقی سب تو کوئی کمپلین نہیں کر رہا نا, کمپلین تو آپ کر رہے ہیں, مقدمہ آپ نے لڑنا ہے اب. تو آپ کے پاس جو ثبوت ہے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سفیشینٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے, اور آپ کسی بھی فورم پہ پیش کرنے کے لیے میں نے یہ چیز بہت برداشت کی, اور میں نے اس وقت پارٹی جب لوگ جو ہیں اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اس پارٹی میں آ رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں سارا فلسفہ ہے نا. میں آپ سے بڑا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی فورم بنتا ہے, آپ اس فورم پہ وہ ثبوت پیش کرنے کے لیے میں وہی بات کر رہی ہوں کہ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ میں نے اسی چیز کے اوپر چھوڑی. میں نے میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں تھی کہ میں ہر فورم پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل بالکل. اوکے, اور یہ جو آپ کو میسج آیا وہ عمران خان صاحب کے پرسنل نمبر سے آیا؟ جی ان کے اپنے نمبر سے آیا. آفریدی صاحب میں نے آپ کی طرف چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آفریدی صاحب میں ایک تو دو چیزیں, میں دو لوگوں کی, آپ دونوں کی جو جرت ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے زندگی میں کسی خاتون کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا, میں آنیسٹلی کہتا ہوں. اور یہ شاید ان کا تعلق کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا تو یہ شاید یہ پریس کانفرنس نہ کر سکتی اور اس طرح ٹیلی ویژن پہ نہیں بول سکتی. اور دوسرے, آپ واحد شخص ہے میری زندگی کے اتنے اس ٹائپ کے الزام کے بعد بھی آپ ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں اور تہذیب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں دونوں کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں. دوسرا آفریدی صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ غلط ہیں یا درست ہیں, اس کا فیصلہ کہاں ہوگا اور یہ کہاں فیصلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری تربیت, خاص کر پشتون روایات جو ہیں پورے پاکستان میں, مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیشہ عزت کے قابل رہتی ہیں اور ان کی عزت ہم پر فرض ہے, نمبر 1. نمبر 2, سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ریجنل پریزیڈنٹ ہے, ان کے ساتھ ان کی چپکلش ہوتی ہے. میری یہ بہن مجھے فون کرتی ہے کہ شہریار فلانے دن کھانے کے لیے میں نے سارے ایم این ایز کو بلایا, کرنل امیر اللہ مروت فلانا فلانا, آپ نے بھی آنا ہے. میری طبیعت خراب تھی, میں نہیں جا سکا. وہ بات تو مجھ سے کی جا سکتی ہے, یہ بات کیوں نہیں کی گئی؟ نمبر 1, میں خود سوچ رہا ہوں, پوری رات نہیں سویا ہوں. نمبر 2, دوسری چیز, والد صاحب ان کے پشتون ہیں, وزیر ہیں. جب 2013 اکتوبر میں ان کو میسج آیا اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے والد صاحب کو بتایا, تو ایک پشتون غیرت مند باپ اپنی جوان بیٹی کو اس پارٹی میں کیسے چھوڑے گا؟ پوائنٹ نمبر 3, آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ, ملک سے باہر ٹی وی میں آپ نے ہر جگہ کہا کہ ہر گھر سے عمران خان نکلے گا. آپ نے ہر جگہ عمران خان کو ڈیفینڈ کیا. آپ نے پی ٹی آئی کے لیے دھرنا دیا. ایک منٹ, کے پی کو مدینہ کی ریاست 2014 کے دھرنے میں آپ فور فرنٹ پہ تھی, آپ سٹیج پہ جاتی تھی. اگلا پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ, ابھی وابڈا کے خلاف انہوں نے پشاور میں سب سے لیڈ کیا, دھرنا دیا, پیچھے پارٹی غائب ہو گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ رات تک عمران خان لیڈر ہے, صادق ہے, امین ہے, مدینہ کی ریاست, جو ان کو بیٹی اور بہن کا رتبہ دے, ایک دم وہ اس لیول پہ چلے گئے. اور وہ شخص جس کے خلاف آپ نے 4.25 سال ہر پلیٹ فارم پہ ایک بات کہی کہ یہ خاندان چور ہے, اور ابھی بھی یہ کہتی ہیں کہ سرٹیفائیڈ چور ہے, وہ خاندان ویلیو والا ہو گیا. اور وہ عمران خان جس کی بدولت آج یہاں پہ بیٹھی ہیں, وہ صادق امین نہیں رہے. ان سوالوں کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک تو والد صاحب اگر انہوں نے میسج پڑھا, تو میں کیونکہ خود پشتون نہیں ہوں لیکن ایک مشرقی سوسائٹی میں رہنے والا آدمی ہوں, مشرقی سوسائٹی کا کوئی والد برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو. وہ اتنا عرصہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں, مجھے مت بتائیں کہ میں نے کیا کرنا تھا, میں نے کیا نہیں کرنا تھا. مجھے کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو کرنا تھا وہ میں آج بھی خاموش رہ سکتی تھی, میں نے بات کر لی. دوسری بات یہ کہ میں پالیٹکس میں ایک مشن لے کر آئی تھی, اور پی ٹی آئی جو تھی, میں ایک ایم این اے تھی. پی ٹی آئی ایک مقصد کے لیے, کرپشن کے خلاف اور نیا پاکستان کے لیے, ریفارمز کے لیے آئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پارٹی شہریار گواہ ہے کہ میں کافی عرصے سے میں میٹنگز میں بھی نہیں آتی رہی ہوں, ان کو پتا ہے. تو یہ بات تو ان کا جواب ہو گیا کہ میں بالکل ڈس ہارٹ تھی اس قسم کی. کتنا عرصہ سے ڈس ہارٹ تھی؟ میں کافی عرصے سے میں اسمبلی بھی نہیں آ رہی تھی, 2 مہینے ہو گئے میں نہیں آ رہی تھی, اور میں بنیگالہ کی میٹنگز میں اسپیشلی میں کوشش کرتی تھی کہ میں نہ آؤں. میں پالیٹکس میں آئی تھی, میرا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں جب میں نے اس چیز کو اگنور کیا
اور میں نے بڑا مشن جو کہ پاکستانی عوام کا ایشوز تھے، لیکن یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے عائشہ صاحبہ، یہ اگنور کرنے والی چیز بالکل نہیں ہے. لیڈر باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر بیٹی اپنے باپ کے سائے میں محفوظ نہیں ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ نے برداشت کیا، اگر آپ کے الزامات درست ہیں، آپ نے برداشت کیا تو آپ ایکولی ملزم ہیں. خیر باپ اور بھائی تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو یہی خواتین کو بھی کہتی ہوں کہ باپ اور بھائی آپ کو ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس عمر میں بھی جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا جو ٹولہ ہے اور وہ خود ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہ ٹولے میں کون کون سے شامل؟ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ ان کے ساتھی بھی ایسے، کس کس ساتھی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ شہریار صاحب بیٹھے، ان کو ساتھی سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں ایک مشن، پارٹی کا ایک مشن تھا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ میں پارٹی میں اگرچہ میں ناراض تھی لیکن میں مختلف ایشوز کے اوپر، میں پبلک ایشوز کے اوپر بات کرتی رہی ہوں. اور یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے کچھ حرکت ایسی کوشش کی ہے، ان کی کوشش انہوں نے کی، وہ ناکام ہوئی. ان کی کوششیں جو تھیں وہ ہوئی لیکن ناکام ہوئی. اور میں پالیٹکس اور پاکستانی قوم کی ایشوز کے اوپر ہر جگہ میں بہادری سے کھڑی رہی. یہ آپ کی اچھی بات، یہ آپ کی انٹینشن اچھی ہے. میں نے لوڈ شیڈنگ پہ مرد جو تھے وہ سوئے تھے، پارٹی غائب ہوگی، آپ بیٹھی رہی ہے، آپ کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ٹولے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ میں یہ بتاتی ہوں سوال ہے نا آپ سے، میں پالیٹکس، ٹولہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ میں پالیٹکس، میں نے پرویز خٹک کی کرپشن کے اوپر آج عاطف بھی بات کر رہا ہے، آج شہرام بھی بات کر رہا ہے. ہم نیا کے پی کے، نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں کرپشن کے الزامات 70 سال سے لگ رہے ہیں اس ملک میں، آج تک کسی نے اپنے لیڈر پر اخلاقی الزامات نہیں لگایا. پہلی خاتون پاکستان میں جنہوں نے اپنے لیڈر کو یہ کہا ہے کہ وہ بد کردار ہے، اور آپ نے ببانگ دوہل کہا ہے آپ نے، اور آپ نے پارٹی میں سے کسی شخص کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور آپ 4 سال اس بد کرداری کو برداشت کرتی رہی، اور آپ نے کسی جگہ کوئی اعتراض کیا. اور پارلیمانی میٹنگ میں آپ نے پرویز خٹک کا نام لیا عمران خان کے. مجھے دوسرا یہ فرمائیے گا، ایک دم یہ سٹوری کدھر سے بن گئی؟ ٹولہ کون ہے جی؟ آپ یہ فرمائیے ٹولہ کون؟ آپ نعیم الحق صاحب کو شامل کرتی ہیں؟ میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا، اور میں اس دن N1 کی ٹکٹ کی بات کریں، کاشف عباسی نے کوئی ٹویسٹ کر کے انہوں نے کچھ کوشش کی کہ نکلوائیں مجھ سے کہ N1 کا ٹکٹ میں نے مانگا تھا. تو میں کاشف عباسی کے پروگرام پہ میں صرف یہ کہ کاشف عباسی بار بار وہ اس طریقے سے کوسچن کر رہے تھے. میں آپ سے وہ سوال ہی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، میں صرف اخلاقیات پہ میں صرف وہ سوال کر رہا ہوں، باقی ہر چیز چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ N1 کے ٹکٹ پہ، میرا سوال دیکھیں نا، میں پہلے کہہ رہا ہوں کرپشن اس ملک میں بہت پرانا فینامنا ہے، اس پہ 70 سال سے تمام لوگوں پہ اعتراضات، اور میں اس چیز کو نہیں ٹچ کر رہا جی. میں سمپل یہ کہ اخلاقی الزام پہلی مرتبہ لگا ہے. میرا آپ سے سوال یہ، آپ نے کہا کہ ٹولہ ہی پورے کا پورا حصہ ہے، ٹولے میں کون کون لوگ؟ دیکھیں بس یہ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں ساتھ میں. جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے جہانگیر ترین صاحب ہیں شامل. دیکھیں میری بات سوال ہے نا، میری بات شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں. میں اس طرح جواب نہیں دوں گی جس طرح آپ مجھ سے چاہتے ہیں. اون چودھری صاحب شامل ہیں. یہ ان کا جو ارد گرد لوگ ہیں، نعیم الحق صاحب شامل ہیں. دوسری بات چودھری صاحب اس میں شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے شہریار افریدی صاحب شامل ہیں. جو ہے نا، یہ جب سے میاں نواز شریف نہ اہل ہوئے ہیں اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو خان صاحب بڑا رسپیکٹ اپنے سوالوں کا جواب دیں. خاندانی اور آپ جو ہے آپ کو نواز شریف یاد آ رہا ہے، خدا کا نام لیں. میاں نواز شریف میں ساری باتیں ہوں گی، وہ ایک خاندانی آدمی ہے. کب پتا چلا جی خاندانی ہے وہ؟ اس کی وجہ سے میں اس کے کریکٹر کو بھی دیکھتی ہوں، میں اس کو بھی دیکھتی ہوں. اس کی پارٹی سے کوئی ایسی آواز آج نہیں اٹھی. میاں نواز شریف ایک فیملی رکھنے والے، ایک بیٹیاں رکھنے والے، ان کا احترام کرنے والے. پہلی بات تو یہ کہ الزام آپ کی طرف آ رہا ہے کہ آپ نے مینج کیا ہے ان کو، اور وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں، اور آپ کی طرف کھرا جا رہا ہے. جی چودھری صاحب، یہ کوئی نئی بات ہے کہ جب بھی ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اور اب تو عائشہ کے پاس ثبوت بھی ہیں، تو وہ ہمیشہ کھرا ہماری طرف ہی آتا ہے. ان کے پاس ایویڈنس ہے تو پیش کریں. اگر انہوں نے کوئی غلط کام ان کے لیڈر نے کیا، اٹس ہراسمنٹ، آؤٹ رائٹ ہراسمنٹ ہے. اور ہماری جو کوکس ہے، وومن کوکس ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس کی کمیٹی بنا دی انڈر دا اسپیکر، اور منڈے کو وہ فنکشنل بھی ہو جائے گی. ہم اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے. کہاں لے کے جائیں گے آپ اس میٹر؟ پارلیمنٹ میں انویسٹیگیٹ ہوگا. پارلیمنٹ کو آپ ادارہ نہیں سمجھتے؟ لیکن دیکھیے، سن لیں بات. آپ دیکھیے جب الزام لگتا ہے تو ملزم بھی ہوتا ہے. آپ خان صاحب کو لے کے آئیں گے، بٹھائیں گے ان کے سامنے. یہ پلاننگ نہیں ہے بھائی. پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کی ایک خاتون وومن ممبر پارلیمنٹ جو ساری عورتوں کو تحفظ دیتی ہیں ہراسمنٹ سے، انہوں نے ہراسمنٹ کا آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں میرے پاس ثبوت ہے، تو ہم نے کمیٹی بنا دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو. یہ ان کا دعویٰ صاف ہے. میں ایک اور بات بتا دوں، ایک منٹ شہریار، آپ ادھر نہ جاؤ. اپنے آپ کو اپنی بہنوں کی باتیں، ابھی عائشہ کو اپنی بہن کہا ہے نا، بالکل ڈبیٹ پہ نہ جائے. اب مجھے صرف اتنا بتا
بات اعتراض وہاں پہ بھی ہوا. نہیں ایک منٹ میری بات سنیں نا, اس سے کاؤنٹر اٹیک نہیں چلے گا, کاؤنٹر اٹیک ادھر نہیں چلے گا. اگر یہ یہاں پہ جرم ہے تو وہاں پہ بھی جرم ہے. میں آپ کو سیکوینس قانون سب کے بھائی بالکل ایک ہے, ہمارا پرائم منسٹر نے بھگتا ہے, بات سن لیں. بھگتا نہیں ہے, سرٹیفائیڈ ہو گئے, سزا یافتہ ہو گئے. ناز بلوچ, فوزیہ قصوری, عثما کاردار, یہ ساری عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں. اخلاقی الزام کسی نے لگایا, عثمان دار عورت بنا دی. ایک منٹ بات, ایک منٹ, اخلاقی الزام کسی نے لگایا سوائے عائشہ گل علی صاحب. نہیں کرنے دیں گی, کرنے دیں گے نہیں, آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کریں, آپ پی ٹی آئی سے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ جب انہوں نے جو آپ کے خلاف ہوگا وہ پی ٹی آئی سے ہوگا, عمران خان ایم این اے, جہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے وہ پی ٹی آئی سے ہو جائے گا. عائشہ آج کا بھی نام آنا چاہیے, کم بارکر کا نام بھی آنا چاہیے. سب کیا میرے لیڈر کے ساتھ سب کا جن جن کے اوپر ہے ایک ایک چیز, اور وہ ثبوت کیوں نہیں دکھائے, ثبوت کیوں نہیں دکھائے, وہ دکھائیں گے الزامات آپ. اچھا میری ایک منٹ بات سن لیں عائشہ, ایک منٹ عائشہ, ایک منٹ, لیٹ می جسٹ کلیریفائی کہ دیکھیں آپ پارلیمنٹ کے جو خواتین کا کمیشن ہے آپ وہاں پہ جائیں گی؟ دیکھیں میں بالکل جاؤں گی. ایک منٹ عائشہ, اسے پوچھنے تو دینے دی, بات کمپلیٹ. آپ ان کی وکیل تو نہیں, میں ان کی کوئی وکیل نہیں ہوں, مجھے میری بات سنیں, ان سے پوچھ لیں, ان کو کسی نے کانٹیکٹ کیا ہو پی ایم ایل ایم سے, انہوں نے بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاپولر لائن سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو لینا چاہیے, بہت آپ نے خود ہی کہا گنونا الزام ہے, ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹری کمیٹی کوکس ایکٹیو ہوا ہے تو پارلیمنٹ کو ہم سٹرینتھن کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. آپ ان کو لے کے جائیں گے, تیسری بات آپ آئیں گی وہاں, میں ایک بات کو اور جواب دوں گی. دیکھیں میری بات سنیں, غلط انفیئر بات نہ کریں. یہ جو آپ ٹولے کی بات کر رہی ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان صاحب ایک شخص کا نام نہیں لیا انہوں نے. جاوید چودھری صاحب عائشہ گل علی کی معذرت کے ساتھ مجھے سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا, میسج آیا تھا, سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. انہوں نے کہا انہوں نے پیسے پکڑے, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. نعیم الحق سے بھی آیا, نعیم الحق صاحب سے کیا آیا, ایک منٹ رکے, ایک منٹ رکے, مجھے سوال تو غلط بات ہے. نعیم الحق کا سوال تو کرنے دیں مجھ سے. پارٹی کے سارے لوگ ایک منٹ رکے نا, صرف ایک منٹ رکے. نعیم الحق صاحب کا میسج کب آیا جی, کیا ہے؟ بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے, یہ چیزیں بتا دی ہیں. اس ٹولے میں نعیم الحق صاحب شامل ہے. دوسری بات یہ, نہیں میں سوال اس ٹولے میں نعیم الحق صاحب شامل ہے, اور بہت سارے, اور نعیم الحق صاحب نے میسج کیا تو اسی طرح جس طرح خان صاحب نے کیا. اندلیب نے پارٹی کیوں, صرف ایک منٹ ہو رہی ہے. نعیم الحق صاحب, ایک سوال کر, نعیم الحق صاحب نے ویسا ہی میسج کیا وقت آنے پہ, جیسا عمران خان, نہیں عمران خان کی تو میسیجز پورا الزام لگائیں, الزام نہ لگائیں آپ. دکھائیں, یہ الزام نہیں ہے, اس کا کاردار کا تو لیٹر ہے. اگر لیڈر پر الزام لگا دی ہے تو یہ میں نے کیوں بیٹھی ہے, ریزائن کیوں نہیں کرتے, ختم کریں. آپ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, یو ہیو نو رائٹ ناؤ. اگر آپ الیکٹڈ ہوتی, آپ ایک طرف لیڈر کو کہتی ہے کہ کیوں نہیں ہے, یہ میری بہن ہے, ان کی عزت کے لیے میں لڑوں گا, میں ان کی عزت کے لیے لڑوں گا. مجھے بتائیں ساہیوال میں 40 نرسز کو اے سی کیوں گیا, شہباز شریف نے نہیں بھیجا تھا, اس پہ انکوائری, کیا وہ اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اپنی تو انکوائری کراؤ نا, ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے, ثبوت دیں, ثبوت دیں. گورنر ہاؤس ہیڈ کوارٹر, امیر مقام, مین کی پلیئر, اور مجھے افسوس ہے کہ میری یہ بہن کیسے سواب ہو گئی. صرف ایک منٹ, جب اپوزیشن پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف سب سے زیادہ جو ہے کیریکٹر وائز انسان ہے, عائشہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, مورل کریکٹر کی بات ہو رہی ہے, مورل کریکٹر کی شریعت. ایک منٹ, ابھی میں آپ کو کم بارکر, میری بہن ہے, بہن غلط بیانی کر رہی ہے, کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, یہ معصوم عائشہ صاحبہ بے وقوف سوال جا رہا ہے. ایک سوال آپ سے, جو میسیجز آپ کو نعیم الحق صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کیے, انہوں نے اپنے ذاتی نمبر سے کیے تھے؟ ذاتی نمبر سے کیے, آپ کے پاس سب کے ذاتی نمبر سے کیے. عمران خان صاحب کے ذاتی نمبر سے, جی ان کے ذاتی نمبر سے. نعیم الحق کا میسیج ذاتی نمبر سے, وہ ذاتی نمبر سے. اچھا دوسرے, اور دونوں کے نمبر سیو ہیں آپ کے پاس,
جی میسیجز بھی سیم ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں بالکل میرے پاس ثبوت ہے. اور یہ خواتین جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو بلوائیں گی تو آپ ثبوت لے کے جائیں گی وہاں؟ بالکل میں جاؤں گی. آئے نا عمران خان آ کے جواب دیں. ہاں میری بات کیسے ایسا کر سکتا ہے وہ ایک عورت؟ یہ اس فورم پہ جو بھی فورم ہوگا ہم جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے مطلب آپ کا میں جاؤں گی, مجھے جہاں پہ بلایا جائے گا میری ضرورت ہوگی. دوسری بات یہ کہ میں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میں ایک یہ نون لیگ کے کہنے پہ میں اپنی عزت پہ بات کروں گی. یہ میں کوئی اتنی گری ہوئی عورت ہوں؟ عجیب, انہوں نے کوئی NA1 کے ٹکٹ کے لیے میں اتنی غلط بات کروں گی اپنے اوپر؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. یہ تو انہوں نے تو سارے نوجوانوں کو گالی گلوچ کے کلچر پہ لگا دیا ہے. سب کو میٹنگز میں بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طرح سے اٹیک کرنا ہے, ٹیچر لگانا ہے. آپ کو آج یاد ہے؟ تو یہ تو میں امیر مقام سے نہیں, مائزہ میری بات سنیں, امیر مقام سے ظلم جو ہے اپنے خواتوں کے جو ہے گھروں میں جو ہے تشدد برداشت کرتی رہتی ہیں. اگر ایک دن وہ بول پڑتی ہیں تو وہ آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آج کیا ہے؟ یہ کوئی امیر مقام جو ہیں ان سے اگر میری ملاقات کی ثابت کر دینا, میں ان کو ویسے بھی دیکھوں کہ میں نے کیا کارروائی کرنی ہے. یہ گورنر سے دوسری پارٹیز بھی یہی کہ میں اور نہیں گورنر سے میں ملی ہوں, گورنر سے میں ڈیلیگیشن سے ملی. اس ڈیلیگیشن سے آپ پوچھ لیں کہ میں نے کیا باتیں کی. لیکن وہ کافی عرصے پہلے میں آپ ایسے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتی جی؟ استعفیٰ میں نہیں دوں گی. کیونکہ یہ سیٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے. اس سیٹ کے اوپر معذرت کر لیں آپ اپنے بیانات سے, معذرت کیوں نہیں کرتی؟ اس سیٹ کے اوپر میں پاکستانی قوم کے ایشوز کو اٹھاؤں گی. پاکستانی قوم میں پالیٹکس میں ہوں, میں پالیٹکس کو آخری سوال آپ سے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہتی, کہاں تک اس کیس کو لے کے جائیں گے؟ میں پالیٹکس عمران خان کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی, نہ ان کی وجہ سے میں کر رہی تھی, اور میں نے اپنی عزت اور غیرت کو محفوظ رکھا. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے اپنی عزت اور غیرت کو محفوظ رکھا اس پارٹی میں. مجھے اپنے آپ پہ فخر ہے اس چیز پہ, اور میں پاکستان کی خواتین کو بھی ان کو نااہل قرار دینا چاہتی ہوں. دیکھیں میں تو سپریم کورٹ سے کہتی ہوں, میں سپریم کورٹ سے کہتی ہوں کہ جو نااہلی کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے اس میں یہ چیز انکلوڈ کر رہے ہیں, کیونکہ مورل ٹرپیٹیوڈ جو ہے وہ بھی ہمارے ختم ہو گیا. خالص آپ نے گفتگو سنی. بہرحال فیصلہ ہونا چاہیے, سپریم کورٹ میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو, اس چیز کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.